मेरी बीवी बहुत हसीन थी, लेकिन उसने शादी के वक्त एक अजीब शर्त रखी कि वो कभी मुझे अपना दायां बाजू नहीं दिखाएगी। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन मैंने मान ली। शादी हुए 1 महीना गुजरा था कि मेरी बीवी बहुत बीमार रहने लगी। मजबूरन उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी आस्तीन हटाई तो मेरी आंखें फट पड़ीं, क्योंकि वहाँ 2 काले। मेरा नाम असलम है, एक आम मिडिल क्लास इंसान था। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बाप से ही ये बातें सुनी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं एक नहायत ही आम शक्ल का इंसान था। मेरे वालिद साहब की सरकारी नौकरी थी, लेकिन वो एक सरकारी महकमे के चपरासी थे। इस तरह सारी ज़िंदगी उनका ये फतवा लगा रहा कि वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ना तो अच्छा खाना आया, ना ही हम घर की कोई चीज़ बना सके। यहाँ तक कि अपना घर बनाने में भी सारी सारी ज़िंदगी लग गई और घर में सिर्फ 3 मरले का ही बना पाया था। पर कहते हैं अल्लाह सबके साथ इंसाफ करता है। उसने मुझे अच्छी शक्ल नहीं दी थी, अच्छा रोज़गार नहीं दिया था, लेकिन मुझे निहायत ही हसीन और खूबसूरत बीवी दे दी। उसका नाम भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत था। उसको दिलफरेब कहते थे और वो वाकई भी दिलफरेब थी। जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान ही रह गया। घर आकर मैंने अपने घर वालों से कहना शुरू कर दिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बातें सुनाई कि बड़ा आया ऐसी लड़की से शादी करने वाला। ये रिश्ता तो गलती से रिश्ते वाली आंटी ने हमें दिखाया है, से तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उसके घर वाले भी उससे पूछेंगे कौन सी लड़की चाहेगी कि उसका शौहर तेरे जैसा हो, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनकार या हामी भरना हम पर नहीं, लड़की वाले भी इनकार कर सकते हैं और तेरी शक्ल देखकर तो उनका इनकार हो ही जाएगा। मैं दुआएं करने लगा कि वो लोग हाँ कर दें। मैं अभी तक नौकरी करता था, लेकिन वो सरकारी नौकरी नहीं थी। पर लड़की वाले भी कोई अमीर लोग नहीं थे, हमारी तरह ही के थे। इनके घर में भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा हो कि इनके घर के हालात अच्छे हैं। 2 दिन बाद लड़की वालों ने घर से फ़ोन किया। फ़ोन सुनकर मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। इन्होंने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। मैं इस बात से इतना खुश था कि बता नहीं सकता। अब मैं दिन रात दिलफरेब के ख्वाब सजा रहा था कि कब वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आएगी। और ये दिन भी जल्द आ गया, क्योंकि लड़की वालों की शर्त थी कि शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। ये भी कहा था कि वो ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहते। दिलफरेब मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई, लेकिन शादी की पहली ही रात उसने बहुत अजीब बात कह डाली। उसने कहा, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। अब हम एक दूसरे के साथ रहना है और हम हमसफ़र हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि मैं आपको कभी भी अपना दाएं बाजू नहीं दिखाऊंगी। ये बहुत ही अजीब बात थी कि मेरी बीवी मुझे अपना दाएं बाजू नहीं दिखाएगी। आखिर इस बात के पीछे क्या राज था? अगर वो मुझे अपना बाजू दिखाएगी तो क्या हो जाएगा? एक ही पल में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए, लेकिन मैंने इस अजीब बात को कबूल कर लिया और कहा कि जैसा वो कह रही है वैसा ही होगा। मुझे उसकी ये शर्त मंजूर है। मेरे माँ बाप कुछ अरसे के लिए गांव चले गए। उनका कहना था कि वो इस घर में बोर हो गए हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद था। मेरा फ़र्ज़ अदा करने के बाद वो लोग गांव चले गए। शादी के 1 हफ्ते बाद मुझे दिलफरेब ने एक नौकरी का इश्तिहार दिखाया और कहा कि आप यहाँ जाकर बात क्यों नहीं करते। मैंने उसे कहा कि ऐसी नौकरियाँ नहीं मिलती, ऐसे इश्तिहार तो मैं रोज़ देखता हूँ, लेकिन उसने ज़िद की कि मैं यहीं पर जाऊँ। मैं हैरान हुआ कि वो इतनी ज़िद क्यों कर रही थी। बहरहाल उसके कहने पर मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा था। मुझे नौकरी मिल गई थी। समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। बस इन लोगों ने मुझसे कुछ बातें पूछी। मुझसे पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, आप शादीशुदा हैं और पहले कहाँ काम करते थे। मुझे ये नौकरी मिल गई। अब मेरी तनख्वाह मेरी पिछली तनख्वाह से 3 गुना बढ़ गई थी। मैं बहुत खुश था। शादी को 10 दिन हुए थे जब दिलफरेब ने कहा कि हमें लॉटरी की टिकट लेनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं भी कभी लॉटरी का टिकट लिया करता था, मगर एक तो मेरी किस्मत में फूटी कौड़ी नहीं निकली। मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि तुम बदकिस्मत हो। फिर भी दिलफरेब ने ज़िद की और कहा कि उसे लॉटरी के टिकट लेने हैं, लेकिन मैं टिकट अपने नाम से लूँ। हमने लॉटरी के टिकट ले लिए। 2 दिन बाद कुरानदाजी थी। ये जानकर मैं हैरान और परेशान रह गया कि मेरी 12 लाख की लॉटरी निकली थी। पहला इनाम 1 करोड़ का था, लेकिन 12 लाख का इनाम निकलना भी कोई आम बात नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मेरी लॉटरी भी निकल आई। अब हमने इस घर के हालात बेहतर करने का इरादा कर लिया।
ہم نے گھر میں مرمت کا کام کروایا، گھر کے لیے فریج، اے سی، واشنگ مشین، ساری چیزیں لے لیں۔ جب میرے ماں باپ واپس آئے تو حیران و پریشان رہ گئے کہ کیا یہ وہی گھر تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے باپ نے مجھے زندگی میں پہلی بار گلے سے لگایا، کہا کہ ہمیں تم پر فخر ہے۔ سچ کہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہ لفظ سنوں گا۔ دلفریب کو بھی پیار دیا اور کہا کہ سچ ہی کہتے ہیں، بیوی کے نصیب سے رزق آتا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو ہمارے بیٹے کے لیے، تمہارے آنے سے ہمارا گھر بھر گیا ہے، دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ ماں کا اتنا کہنا تھا کہ دلفریب نے فوراً سے کہا، امی آپ ایسا بالکل بھی نہیں کہیں، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ آپ کے بیٹے کی قسمت ہے۔ دلفریب نے اس انداز سے کہا تھا کہ اگر ایسا کہا تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تھا۔ میری امی بھی اس کے اس قدر رد عمل پر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے بات بدل دی۔ ایک دن میں اور میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے دلفریب کو دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری تو قسمت ہی بدل گئی ہے۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسے نہیں کہا کریں۔ میں نے اس کا بازو تھاما تھا، یہی اس کا دایاں بازو تھا جس پر وہ ہمیشہ ایک لمبی آستینوں والا کالا سوٹ پہن کر رکھتی۔ اس کے سارے سوٹوں کی آستینیں بہت لمبی ہوتیں، اس کی کلائی تک آتیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کہا، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، میاں بیوی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میاں بیوی میں کوئی راز نہیں ہوتا، لیکن میں مجبور ہوں، میری مجبوری کو سمجھیں۔ اس نے اپنا بازو میرے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ میں نے اس سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں اس سب سے تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی؟ دلفریب نے 2 پل سامنے دیکھا اور پھر چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجا کر مجھے کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے بونس دیا جائے گا اور میری تنخواہ بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب دینے والا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج میں نے پہلی بار دیکھا کہ دلفریب کچھ عجیب طریقے سے چل رہی تھی، شاید اس کے پاؤں میں درد تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا کہا اور کہا کہ وہ گھر کے کام نہ کیا کرے، اب تو ہم ایک نوکرانی بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اگلے ہی دن اس کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی۔ اسے سب گھر والے بہت پیار کرتے تھے، میں بھی اس کا بہت خیال رکھتا، لیکن وہ پھر بھی خوش نظر نہیں آتی تھی، وہ بہت اداس رہتی، اس کی آنکھوں میں ایک ڈر نظر آتا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے جو بھی پسند تھا میں لا کر دیتا۔ وہ وقتی طور پر چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی، مگر پھر جانے کہاں کھو جاتی، اور اس کی طبیعت بھی دن بدن خراب رہنے لگی۔ اب تو وہ گھر کا کام بھی نہیں کر رہی تھی، پھر بھی ہر وقت تھکی رہتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے، اس کے چہرے کی رنگت اور رونق بھی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کس بات کی ٹینشن تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر صاف معلوم ہوتا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس سے بار بار پوچھتا بھی تھا، لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ انہی دنوں میں نے گاڑی بھی لے لی۔ اب میرے پاس اچھی نوکری، اپنا گھر، گھر میں موجود ہر سہولت اور اپنی سواری بھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے خوش تھے، سب خاندان والے مجھ پر رشک کر رہے تھے۔ میرے دوست بھی مجھ سے روز ملا کرتے۔ میری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی، مگر میں یہ جانتا تھا کہ دلفریب خوش نہیں ہے۔ ایک دن ہمارے گھر میں بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ دلفریب کی ماں اس سے ملنے آئی، لیکن وہ اس کے ساتھ سب کے سامنے نہیں بیٹھیں، بلکہ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں انہیں چائے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں نہیں تھیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ آخر کہاں چلی گئی۔ میں نے سارے گھر میں دیکھا، مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ ان کی آوازیں گلی میں سے آئیں۔ ہمارا گھر ایک بند گلی میں تھا، گلی آگے سے بند تھی، اس طرف ایک کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ مجھے وہیں سے ان کی آواز سنائی دی اور میں ان کی باتیں سننے لگا۔ بتا تو نے کیا کیا ہے اری منحوس؟ جب تک ہمارے گھر میں رہی ہمیں تو ذلیل کر کے کہیں کا نہ چھوڑا۔ تیرے باپ کی نوکری تک چلی گئی، گھر کا سارا سامان بک گیا، اور یہاں آتے ہی ان لوگوں کے دن پھر گئے۔ تو ہے ہی منحوس، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بازی کیسے پلٹی؟ تو نے بتایا نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ بس کر دو اماں، ساری زندگی میرا خون جلاتی رہی ہو، اپنے ساتھ ہونے والے ہر مسئلے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا، اور میرے جیسی حسین لڑکی کی شادی بھی ایک عام شکل و صورت کے انسان سے کروا دی۔ یہ تو بھلا ہو میرے شوہر کا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے،
وہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اب میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ بس زیادہ طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ ہمارے گھر سے نحوست ختم ہو جائے اور اس گھر میں نحوست پڑ جائے، لیکن یہاں پر تو وارے نیارے ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے، میرے شوہر کی اچھی نوکری لگی ہے، اس کی لاٹری نکلی ہے۔ اچھا، تو یہ سب تیرے اس کی زندگی میں آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہی تھیں۔ میں اپنی ساس پر حیران تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کتنے برے القابات سے نواز رہی ہے۔ میری ساس نے گھر واپس آنے کی زحمت بھی نہیں کی اور وہیں سے واپس چلی گئی۔ آج دل فریب اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر میں اس سے یہ بات کرتا تو وہ مجھے کبھی بھی نہ بتاتی، وہ بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیتی۔ اسی رات دل فریب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب اس نے مجھے نیند سے جگا دیا اور کہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اسے ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اسے لے کر فوراً ہسپتال بھاگا۔ ہسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ میں مزید پریشان ہو گیا، اسے ایمرجنسی میں دکھایا۔ ڈاکٹر نے ڈرپ کی خاطر اس کے بازو سے کپڑا ہٹا دیا، لیکن جیسے ہی اس نے دل فریب کی بازو سے آستین ہٹائی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر 2 کالے رنگ کے بڑے بڑے نشان تھے۔ یہ نشان کوئی عام نشان نہیں تھے، ان کو پیدائشی نشان نہیں کہا جا سکتا، یہ خود سے بھی بنائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ دل فریب کے جسم کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکٹر بھی ان نشانات کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کو خوراک کی کمی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، ان کا خون جلتا رہا ہے، ان کو اندر ہی اندر کوئی بیماری کھائے جا رہی ہے، لیکن فی الحال اس بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ اپنی بیوی کا علاج کروائیں، اس طرح سے دورے پڑنا اور بلڈ پریشر لو ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے دل فریب کی بازو پر پھر سے آستین کروا دی۔ اگلے دن شام کو ہم اسے واپس گھر لے آئے۔ پھر 2-3 دن ہمارے مصروف گئے، کیونکہ ماں باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھے تھے، اسی لیے بہت پریشان تھے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی اس سے ملنے آ رہے تھے۔ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، پر یہ جان کر میں حیران پریشان رہ گیا کہ مجھ سے میرا پروموشن چھین لیا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پھر سے آپ کی پرانی نوکری دی جا رہی ہے، اب آپ کو بونس بھی نہیں ملے گا۔ میں نے فون پر ہی جھگڑنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دل فریب نے بھی میری باتیں سن لیں، وہ روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے اسے جا کر تسلی دینا شروع کی کہ دیکھو، کچھ نہیں ہوا، اگر پروموشن ملتی ہے تو پروموشن چھین بھی لی جاتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ وہ پلٹی، اس نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، آپ نے وہ نشان دیکھ لیا ہے نا؟ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن اگر میں نے وہ نشان دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ اب یہ بتا دو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دادی بہت اللہ والی انسان تھیں، لیکن کچھ لوگ ان کو اللہ والے سمجھتے تھے اور کچھ جادوگرنی کہتے تھے۔ وہ لوگوں پر جادو کرتی ہیں، ان کے پاس بہت سے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ میرے بابا اور امی کو اس بات سے بہت نفرت تھی۔ میں جس رات پیدا ہوئی اس رات بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ میری دادی بہت پریشان تھیں، ان کا کہنا تھا اگر آج یہ اولاد پیدا ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں اسی رات اس دنیا میں آ گئی۔ اس کے بعد میری ماں کی گود میں بچے تو آئے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے گھر میں بہت سے نقصان ہونے لگے، ہمارا ایک گھر بک گیا، ہم کرائے کے مکان پر آ گئے۔ میرے بابا کو اپنا موٹر سائیکل تک بیچنا پڑا۔ میرے بابا کی نوکری بھی بس کبھی آتی جاتی ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی ایسا ہوا۔ میری دادی نے خود میری ماں کو بتایا کہ تمہاری بیٹی کے بازو پر جو نشان ہے اسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ پر ایک دن میری دادی نے مجھے بہت پیار سے ایک بات سمجھائی کہ میں نے تمہارے ماں باپ سے جھوٹ بولا ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب نہیں ہو رہا۔ تم جب تک اس گھر میں رہو گی اس گھر کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تم منحوس ہو۔ جیسے ہی تمہاری شادی ہو جائے گی، جس شخص سے تمہاری شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگا، پر اگر اس نے تمہارے بازو پر بنے یہ نشان دیکھ لیے تو پھر سے اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس جس سے بھی تمہاری شادی ہو
تم اس کو کبھی بھی اپنے بازو کا یہ نشان دیکھنے نہ دینا۔ میں چھوٹی بچی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی نفرت نے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی دادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ میری دادی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ میرے ماں باپ نے بہت جلد میری شادی کروا دی، اسی لیے میں نے آپ سے وہ شرط رکھی تھی، لیکن اب آپ نے وہ نشان دیکھ لیا ہے۔ اب آپ سے سب کچھ چھن جائے گا۔ دل فریب نے اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے ماں باپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میرے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ میرے پاس جتنے بھی بچے ہوئے پیسے تھے جو میں نے لاٹری سے جیتے تھے اور جو میں جمع کر رہا تھا، میں نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی اور ایک بہت بڑا جنرل سٹور بنا لیا۔ میں نے دل فریب کو بتایا کہ اگر میری نوکری چلی گئی تو میں اس جنرل سٹور پر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ رزق دیتا ہے، کسی سے بھی اس کا رزق نہیں چھین سکتا۔ جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ نشان صرف ایک نشان ہو، اس کا نہ تو تمہارے گھر والوں کے برے حالات سے کوئی تعلق ہو، نہ ہی میرے اچھے حالات سے۔ بس تم اس نشان کو چھپانا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ جو کچھ ہوگا ہم ایک ساتھ برداشت کر لیں گے۔ اور ایک وعدہ کرنے سے اگر تمہیں تسلی ملتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دل فریب میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، شاید وہ مجھ سے یہی سننا چاہتی تھی۔ اب اس نے اس نشان کو چھپانا چھوڑ دیا، میرے لیے دعا کرتی، پریشان رہتی تھی۔ میرے حالات بالکل بھی خراب نہیں ہوئے۔ مجھ سے میرا پروموشن چھین لیا گیا تھا، مگر میری نوکری میرے پاس تھی۔ میرا اسٹور اتنا چلنے لگا کہ میں نے خود ہی وہ نوکری چھوڑ دی۔ اب میں دن میں 50 سے 60 ہزار کی سیل کرنے لگا۔ میں نے اسٹور کو مزید بڑھا لیا۔ ہم نے چھوٹے گھر سے بڑا گھر بنا لیا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دل فریب کی زندگی میں ہونے والے سارے واقعات محض اتفاق تھے۔ ان کا اس نشان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس اس کو گمراہ کر لیا گیا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ شاید دل فریب کی دادی ایک وہمی عورت تھی۔ دل فریب ایک معصوم بچی تھی۔ اس کی ماں کم عقل عورت تھی جس نے اس کا جینا حرام کیے رکھا۔ اب ہم ساتھ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ہمارے حالات تو پہلے سے بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ اب تو اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا ہے۔ دل فریب اب مجھے نارمل لوگوں کی طرح لگتی ہے۔ وہ خوش ہوتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے اور میں خوش ہوں کیونکہ وہ خوش ہے۔